अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुश रखे और कामयाबी अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, एक बहुत खूबसूरत आप लोगों को वाक़या बतलाता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। एक मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक शख्स बैठा हुआ था। जब आपकी नज़र उस पर पड़ी तो देखा कि वो बिल्कुल फटे पुराने बोसीदा लिबास में बैठा हुआ है और ज़िक्रुल्लाह कर रहा है। तो आपकी जब नज़र उस पर पड़ी तो आपने उस शख्स को पुकारा। उसने जब आपकी तरफ देखा तो आपने फरमाया कि उठ जाओ और जिस जाए नमाज पर तुम बैठे हो इसके नीचे जो कुछ रखा है तुम उठा लो, ये सब तुम्हारा है। तो वो शख्स फौरन उठा और जाए नमाज उठाया तो देखकर हैरान रह गया कि उसके नीचे 1000 दिरहम रखे हुए हैं। तो हजरत फरमाने लगे कि ये सब ले लो और जाकर अपनी हालत सुधार लो, अपनी हालत सुधार लो, जाकर अच्छे लिबास पहन लो, कपड़े पहन लो। तो वो शख्स कहने लगा कि हजरत, मैं अमीर हूं, मैं गरीब नहीं हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत सी नेमतों से नवाजा है, इसलिए मुझे इन दराहिम की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये बात उसने कही तो हजरत फरमाने लगे कि अच्छा, क्या तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो हदीस नहीं सुनी है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मेरे बंदों पर मेरी नेमतें एक दूसरे के सामने नजर आए। क्या तुमने ये हदीस नहीं सुनी? लिहाजा ये दराहिम उठाओ और जाकर अपनी हालत सही कर लो। मेरे अजीजों, इससे मालूम चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद जब फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो अपनी हालत सुधारो, तो फिर आज देख लीजिए फटे नुचे कपड़े पहन रहे हैं और मैले कुचैले बने फिर रहे हैं। मेरे अजीजों, ये तो हदीस के खिलाफ है ना। हम लोग उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे हैं, कोई ख्याल ही नहीं रखते अपना, तो ये हदीस के खिलाफ है। और बाज़ लोग तो बड़ा अच्छा समझते हैं इसको, फटे नुचे कपड़े पहनने को बड़ा वो समझते हैं कि लोग मुझे देख के तरस खाएं, जो मेरा इकराम करे, फिर मुझे कुछ हदिया दे दे, इसलिए फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। अजीब व गरीब बात है। तो ये सब हदीस के खिलाफ है। ये तो हमारा दिमाग है, हमारी सोच है। हदीस में आता है कि साफ सुथरे रहो, पाक साफ रहो, अच्छे कपड़े पहनो। अच्छे कपड़ों से भी सामने वाले पर रोब पड़ता है। आपके अच्छे कपड़े भी बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। आपके अच्छे कपड़े भी बताते हैं आप कितना तहारत पसंद इंसान है। ये कपड़े भी बताते हैं। और हम लोग हैं कि नहाते ही नहीं, हफ्तों हफ्तों नहीं नहाते, हफ्तों हफ्तों कपड़े नहीं बदल रहे हैं। ये क्या तरीका है? कोई अपने बदन की केयर नहीं, जैसी मर्जी आ रही बाल काट रहे हैं, जैसी मर्जी आ रही दाढ़ी उड़ाए दे रहे हैं, मन मर्जी आती है। आजकल नौजवानों में ये चल रहा, दाढ़ी उठा के काटते हैं और ऐसी तरह कि ना इधर के ना उधर के, ना मर्द बनते ना औरत बनते हैं। एक बन जाओ भाई, या मर्द बन जाओ या औरत बन जाओ। मर्द बनना है तो कम से कम एक मुश्त दाढ़ी रखो, और औरत बनना है तो बिल्कुल साफ कर दो। और देखने में क्या आता है कि वो पूरी नहीं छीलेंगे, थोड़ी थोड़ी छोड़ देते हैं। मतलब एक मुश्त भी नहीं रख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस पर अमल किया जाए, उनसे मोहब्बत दिखाई जाए, उनके तरीके को अपनाया जाए, ये भी नहीं करेंगे। और पूरी औरत भी नहीं बनेंगे। अब ये कौन हुए ना बीच के जिसको मुखन्नस कहते हैं। हम तो ये भी नहीं कहेंगे बीच वाले, जो हिजड़े जिनको बोलते हैं, हम वो भी नहीं कहेंगे। हिजड़ों में तो आपको आसार नजर आते हैं, उनके हुलिये से आप बता दोगे देखकर कि इनमें मर्द ज्यादा ये गालिब है या औरत ज्यादा है, ये आप ये बता दोगे। लेकिन जो दड़ कटा है आप उसे क्या कहोगे? जो आधी दाढ़ी काटे हुए है, जो ना एक मुश्त रखे हैं, ना बिल्कुल साफ क्लीन है, आप उसे क्या कहोगे? ये मर्द है कि औरत है? अब क्या कहोगे उसे? सोचो। हदीस में आता है
کہ جب اللہ کے رسول کی ان سنتوں کی جب ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول کے کلیجے میں ایسی درد ہوتی ہے کہ جیسے تمہارے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے اسے چیر دے، تمہیں کیا تکلیف ہوگی، اللہ کے رسول کو قبر کے اندر اسی طرح تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ معراج میں اللہ کے رسول نے اللہ کے سامنے ایسے فخریہ انداز میں، ایسے تکبرانہ انداز میں فخر کیا تھا کہ اے اللہ، وہ ان کی امت تھی جو نہیں کریں گی، یہ میری امت ہے جو ضرور مانے گی، ضرور میری بات مانے گی، ضرور میری باتوں پر عمل کرے گی۔ اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ وہی امت ان کے جیسا بننا پسند نہیں کر رہی۔ کیا ہوگا جب میدان محشر میں تم کھڑے ہوگے اور ادھر اللہ کے رسول، ادھر 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہوں گے، اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کی امتیں ان کے ساتھ ہوں گی، اور ہم اپنی نبی کی امت جو ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور نہ مرد لگیں گے نہ عورت لگیں گے، کس منہ سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، لو آ گئے ہجڑے بن کر، ہم لو آ گئے بیچ والے بن کر، ہم لو آ گئے مخنث بن کے۔ اللہ کے رسول بھی نظریں پھیر لیں گے دور ہی سے کہ جاؤ، اس کا فیصلہ میں نے پہلے ہی کر دیا، جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ یہ الگ بات ہے، میں سجدے میں پڑا رہوں گا، میں آخری وقت تک، جب تک ایک ایک جہنمی کو جنت میں نہ ڈال دوں، وہ جہنمی جس نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان تھا دنیا میں ہر اس شخص کو جنت میں نہ ڈال دوں، تب تک میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں داخل ہوں گا، میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ لیکن جہنم میں تو گئے نا، میں یہ چاہتا ہوں، اور ایک مسلمان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ پہلی ہی فرصت میں جنت میں جائے، اسے جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ یہ بڑی سی سوچنے والی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت کا ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایک عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، جب دنیا کی آگ میں ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو جہنم کی آگ میں جیسے ہی ڈالا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کتنے طرح طرح کے عذاب ہیں میرے عزیزوں، سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے من مرضی مت چلاؤ، ایک بن کر آؤ۔ دنیا میں رہ رہے ہو تو ایک بنو یار، ایک بنو، ادھر کے رہو یا ادھر کے رہو، پورے دین اسلام میں داخل ہو یا پورے ہی نکل جاؤ، یا اللہ سے دعا کرو بھائی کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اور توفیق کی دعا عمل کے ساتھ ساتھ کرو۔ یہ نہیں کہ داڑھی کاٹو، نمازیں چھوڑو اور پھر کہو یا اللہ عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ پھر یہ تو وہی ہو گیا کہ جا کر بتوں کے سامنے سجدہ کرو اور کہہ دو یا اللہ میں ان کو مانتا نہیں ہوں۔ بھئی یہ کون سی بات ہو گئی؟ سجدہ بھی اسی کو کرو بت کے سامنے اور کہو مانتا بھی نہیں ہوں، تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ اسی طرح گناہ پر گناہ بھی کرو اور کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کون سی بات ہوگی؟ عمل لے کر آؤ نا، گناہ چھوڑو، پہلے بچنے کی کوشش کرو، بچنے پر ہو جائے تو الگ بات ہے۔ یہ تھوڑے کہ تم کرتے کرتے اور گناہ کرتے کرتے اور توبہ کے لیے بھیک مانگتے رہو۔ اب سوچو، گناہ کرتے کرتے موت ہو گئی تو تمہاری توبہ کا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں، ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے عالم دین سے، آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر جو بیٹھے ہیں علامہ لوگ، ان کو سن کر اگر آپ عمل کرو گے تو یاد رکھنا اس میں بھی ناکامی ہے، بہک سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ہر مسلک کا بیٹھا ہوتا ہے۔ تم بڑے علامہ، ایسا نہیں ہے، اہل حدیثوں میں بڑے علامہ بھی ہیں، شوافے میں بڑے علامہ بھی ہیں، حنبلی میں بڑے علامہ بھی ہیں، دیوبندیوں میں بڑے علامہ بھی ہیں، بریلویوں میں، شیعوں میں بڑے علامہ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ کو ان کا آواز اچھا لگتا تھا، آپ نے سنا، ماشاءاللہ عمل کر لیا۔ لو، وہ کون سی بات کر رہے ہو؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ ان سب کی سنو، لیکن اپنے قریب کے کسی بڑے عالم کے سر پر بھی ان کے ساتھ بھی اپنا قدم جمائے رہو، ان کے سر پر بھی ان کا ہاتھ اپنے سر پر بھی رکھو، ان کے بھی قریب رہو۔ یار جو بات تم سنو پوچھ تو سکتے ہو کہ میں نے ایسا سنا ہے، تو پھر حضرت یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ جیسے وہ پاکستان میں یہ کھلی بات ہے، اس لیے میں نام لے رہا ہوں کیونکہ مشہور شخصیت ہے، وہ انجینئر صاحب ہے۔ ابھی ایک کلپ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تراویح 20 رکعت نہیں ہے اور 8 رکعت بھی نہیں ہے، مرضی ہے جتنی پڑھ لو۔ عجیب و غریب بات، تراویح نہ 20 رکعت ہے نہ 8 رکعت ہے، مرضی ہے جو جتنی پڑھ لو تم۔
اور فوٹو کس کا لگائے ہوئے؟ مولانا حضرت مولانا طارق مسعود صاحب کا فوٹو لگائے. تو انہوں نے ایک کلپ میں یہ بات کہی کہ بھائی میرا فوٹو کیوں لگاتے ہو؟ اپنی بات صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنی روٹی سیکنے کے لیے، اپنا چولہا گرم کرنے کے لیے میرا فوٹو کیوں لگاتے ہو؟ چاروں امام کا فوٹو لگاؤ کہ میں چاروں امام کی مخالفت کرتے ہوئے میں نے یہ صحیح تم لوگوں کے سامنے ثابت کیا ہے، ان کے چاروں امام کے مسلک کو غلط ثابت کرتے ہوئے میں یہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ تراویح نہ 20 رکعت ہے نہ 8 رکعت ہے، مرضی ہے جتنی پڑھ لو. اگر آپ کو ان چاروں اماموں کے فوٹو نہیں ملتے ہیں تو پھر ان کا نام ہی لکھ کے لگاؤ، بغل میں نام لکھو چاروں کے اور اپنا فوٹو لگاؤ اور ثابت کرو وہ چاروں امام غلط ہیں، چاروں اماموں کی حدیث غلط ہے، چاروں اماموں کا مسلک غلط ہے، چاروں اماموں کے عقیدے غلط ہیں، چاروں امام باطل ہیں. یہ ان کا ٹائٹل لگاؤ نا، ان کا فوٹو لگا کر تم اپنی گدی سیک کر دکھاؤ. لگا رہے ہو آج کل علماؤں کے فوٹو اس لیے میری گدی گرم ہو، یہ کون سی بات ہو گئی؟ اگر ڈیبیٹ کرنا ہے تو سامنے آؤ، ڈیبیٹ کی باری آتی تو بھاگ جاتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نہ سنو، سب کی سنو، لیکن جب انجینئر کو سنو، طارق مسعود کو سنو، طارق جمیل کو سنو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو سنو، مولانا الیاس گھمن صاحب کو سنو، مولانا سلمان ندوی کو سنو، مولانا ارشد مدنی کو سنو، مولانا محمود مدنی کو سنو، مولانا سلمان منصور پوری کو سنو، مولانا سلمان بجنوری کو سنو، مولانا سلمان صاحب رشیدی گنگوہی کو سنو، مولانا خالد سیف اللہ نقشبندی کو سنو. جس کو بھی سنو سب بڑے معتبر عالم ہیں، ان کو سن کر ان کی باتوں پر آپ آنکھ بند کر کے عمل کر سکتے ہو. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر ان سب کی باتوں پر تمہیں کسی بات میں اختلاف ہو تو اپنے قریبی علماء جن پر تم یقین کرتے ہو، جن پر تم اعتبار کرتے ہو کہ یہ مجھے اسلام کی صحیح بات بتلائے گا، تو میں کہتا ہوں کہ ان سے رابطہ کیا کرو، ان سے پوچھا کرو، اور کسی کو اپنا بڑا بنائے نہیں ہو. سمجھ کے لیے دین کی سمجھ کے لیے اپنے قریب کسی کو کیے نہیں. کہتا ہوں میں ان کی بھی سنتا، ان کی بھی سنتا، ان کی بھی سنتا، ان کی بھی سنتا، پھر من مرضی آتی ہے، جس کی صحیح سمجھتا ہوں عمل کر لیتا ہوں. عجیب بات ہے. پھر وہی بات سمجھ میں بھی آتی ہے جو باطل کی ہو، کیونکہ باطل جو دلائل پیش کرتا ہے وہ سائنٹیفک ہوتے ہیں. اس لیے سائنٹیفک جو باتیں ہوتی ہیں، جو ریزن ہوتے ہیں، اس کو دماغ زیادہ کیچ کرتا ہے کہ یار یہ بات بڑی زبردست کہی، یہی ہوگا، یہی ہوگا، یہی ہوگا نہیں، یہ ثابت کرو کہ یہی ہے. جو یہی ہے ثابت کر رہے ہیں اس پر عمل کرو گے. کہ جو یہ کہے کہ نہیں میری سمجھ سے یہی ہوگا اس کی مانو گے. تو باطل یہی ہوگا کرتا ہے اور اہل حق یہی ہے کرتے ہیں. تو یہی چیز سمجھنے کی ہے میرے عزیزوں. اس لیے من مرضی کا دین مت چلاؤ اور ہمارے نبی کی سنتوں پر آؤ، قرآن پر آؤ، حدیث پر بھی آؤ، تو تم سمجھ جاؤ گے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے ہمارے لیے. پھر اگر قرآن و سنت کو چھوڑا تو پھر پوری دنیا ٹہلو گے، اسی طرح پورے دین کو لے کر چلو گے، کبھی ادھر عمل کرو گے، کبھی ادھر کی عمل کرو گے، اور جو بتلا دے گا نہیں ایسے نہیں ایسے بھی کرو، نہیں ایسے نہیں ایسے بھی کرو، تو کبھی تم 2 ہی رکعت تراویح پڑھنے لگو گے، کبھی 4 رکعت ہی پڑھنے لگو گے، کبھی تراویح ہی گول کر دو گے. ابھی دیکھتے جاؤ کیا کیا فتنے اٹھتے ہیں. تراویح ہی سرے سے ختم ہو جائے گی، تراویح کا نام تہجد پڑ جائے گا اور تہجد کا نام تراویح پڑ جائے گا. پھر تم یہ سوچو گے تہجد ہی تراویح ہے اور تراویح ہی تہجد ہے. پتہ نہیں کیا کیا ابھی ہونے والا ہے. اس لیے میرے عزیزوں قرآن اور حدیث پر عمل چاہتے ہو تو اہل حق کے ساتھ جڑ کر ان کا ساتھ دو، ان سے علم حاصل کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.